दैट्स वेरी ट्रू कि ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल थिंग कि कोई एक बंदा आए और इस पूरे सेक्टर में इनकलाब लेके आए. इट्स अ टीम वर्क, हर है। सूबे को अपना पार्ट प्ले करना होगा, बट अगेन किसी एक को अथॉरिटी, एक चार्ज लेना होगा. अदर दिन दिस सर, हमने देखा कि हालिया कुछ सालों में पाकिस्तान ने कुछ इनकलाबी फैसले लिए जिसमें पाकिस्तान में सिख टूरिज़म को फ़रोग़ था. लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की, कुछ काविशें की कि पाकिस्तान में जो बुद्धिस्ट टूरिज़म है उसको भी प्रमोट किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस इनिशिएटिव को लेकर नाकाम रहा. तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बुद्धिस्ट टूरिज़म है उसका कितना पोटेंशियल है, और क्यों गवर्नमेंट या हम कोई 75 ईयर्स में क्यों इस पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए? देखें, पाकिस्तान के ख़ास तौर पे ये जो आपका पेशावर से लेकर सवात तक का इलाका है और इधर इंडस के इस तरफ टेक्सला की वैली, गंधारा का जो पूरा एक हेरिटेज है आपके पास, और ये इतना रिच हेरिटेज है, शायद ही दुनिया के किसी एक मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में पुराने बुद्धिज़्म के जो रिलिक्स हैं या साइट्स हैं या जो मोनास्ट्री हैं या स्टूपाज हैं वो पाए जाते हैं. तो पोटेंशियल तो बेतहाशा है. लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हम इसको शायद मिस इंटरप्रेट करते हैं जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं. हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस तरह के एक्टिव टेम्पल्स नहीं हैं जैसे दूसरे बहुत सारे मुल्कों में हैं बुद्धिज़्म के. हमारे यहाँ ज़्यादा जो साइट्स हैं वो बुद्धिस्ट हेरिटेज की साइट्स हैं. तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए बुद्ध हेरिटेज टूरिज़म के ऊपर, ना कि बुद्ध रिलीजियस टूरिज़म के ऊपर, कि बुद्ध टूरिस्ट आएँ और वो यहाँ पे अपने मजहबी रिचुअल्स करें. शायद अभी उसके लिए हम तैयार नहीं हैं. हाँ, आने वाले सालों में हम कुछ जगहों पे ज़रूर ऐसी कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं जहाँ पे वो इस किस्म के रिचुअल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो टू स्टार्ट विद हमारा फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि हम बुद्ध हेरिटेज टूरिस्ट को इनवाइट करें कि वो आएँ और उस ज़माने के जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको देखें. जो खंडरात हैं हमारे पास, वो उन्हीं को देख के बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनकी जो इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ये वो इलाका है, बुद्ध आप मज़हब को जब स्टडी करते हैं, यहाँ से महायाना बुद्धिज़्म ओरिजिनेट हुआ था. बिल्कुल. यहीं पे वो बुज़ुर्ग महायाना के पैदा हुए थे, स्वाबी में, सवात में, जिन्होंने यहाँ से जाके तिब्बत में, कोरिया में और चाइना, जापान और इन इलाकों तक ये बुद्धिज़्म जो पहुँचा है वो यहाँ के जो उस ज़माने के जो बुज़ुर्ग थे बुद्धिज़्म के, उनकी तालीमात की वजह से पहुँचा. तो उनकी जो जड़ें हैं वो इधर जुड़ी हुई हैं. तो हमें जो तादाद कम होना या वो उसकी जो बड़ी वजह है कि हमने जो मैसेज है वो अक्रॉस द बोर्ड हमने कम्युनिकेट नहीं किया. और बड़ी वजह यह है कि जो ज़्यादातर हमारा जो बुद्ध टूरिस्ट है वो उन इलाकों में मौजूद है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. कहीं पे कोरियन है, कहीं पे जापानीज़ है, कहीं पे थाई है, और इस तरह से दीगर चाइनीज़ लैंग्वेजेस है. तो उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी है, लिटरेचर बनाना. इसलिए अभी हालिया हमने बुद्धिज़्म के ऊपर 2 नए किताबचे बनाए हैं, एक चाइनीज़ लैंग्वेज में, कोरियन लैंग्वेज में, क्योंकि इसकी बहुत हमें डिमांड आ रही थी. जी, हमारी ज़बान में मटेरियल होगा तो लोगों को पता चलेगा. अभी हम ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने भी एक वीडियो प्रोड्यूस किया, अब उसको डब करें, उसको डिफरेंट ज़ुबानों में, उन ज़ुबानों में जहाँ से बुद्धिस्ट टूरिस्ट आ सकता है, सब टाइटल हों या उनकी नरेशन को उनकी लैंग्वेजेस में किया जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. इस साल आपने देखा यहाँ पे थाईलैंड से उनके एक मॉन्क आए, उन्होंने काफ़ी सारा वक्त गुजारा. उनके यहाँ आने की वजह से उनके बहुत सारे फॉलोअर्स उनके बाद आना शुरू हो गया. तो एक सिलसिला चढ़ पड़ा. उससे पहले कोरियन मॉन्क्स आए थे और वो फिर अपने साथ और बहुत सारे लोगों. मकसद ये है कि हमें अपने इस हेरिटेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको इम्प्रूव करना. और हमें कतन ये उनको नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं कि हम बुद्ध रिलीजियस टूरिज़म प्रमोट कर रहे हैं, हम बुद्ध हेरिटेज टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं. ग्रेजुअली हमें अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, एक टॉलरेंस के एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा. अभी तो ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में, क्योंकि आप जानते हैं जिन इलाकों में ये हेरिटेज मौजूद है वहाँ पे बहुत रिजिड फीलिंग्स हैं इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मज़हब के बारे में. तो जब तक हम लोगों का माइंडसेट, अपने लोगों का एजुकेट करके उनके अंदर टॉलरेंस नहीं लाते, दूसरे मज़हब की जो एक्सेप्टेंस है उसको नहीं लेके आते, हम इस काबिल नहीं हो सकते कि हम कह सकें कि हम वाकई इस सारे हेरिटेज से वो फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमें उठाना चाहिए. तो बहुत केयरफुली, बड़ा ग्रेजुअली
اور ایک سسٹمیٹک آرڈر میں ہمیں چلنا پڑے گا. آہستہ آہستہ اس کو لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, تیار کرنا ہے, کمیونٹیز کو تیار کرنا ہے جو ان علاقوں میں ہے کہ وہ ایکسیپٹنس کریں اس طرح کے ٹورزم کی, اور پھر جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں انفارمیشن دینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گروپ ٹورز کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں گائیڈڈ ٹور کی طرح وہاں پہ جائیں, ان لوگوں کو وزٹ کریں. انڈیویجولز نہ جائیں جن کا خطرات بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے انڈیویجولز جانے سے. تو اس طرح ہمیں پورا آرگنائز کرنا ہے. اب اس پہ میں نے کام شروع کیا ہے. ابھی ہم پی ٹی ڈی سی, صوبائی اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے ساتھ مل کے ابھی کافی ڈسکشنز کر رہے ہیں اس سال. بلکہ چائنا کے ساتھ پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ پاکستان چائنا ٹورزم ایکسچینج ہے 2023 تاکہ وہ یہاں آئیں, ہمارے وہاں جائیں. اس میں کافی مجھے امید ہے وہاں سے لوگ آئیں گے. اس وقت بھی پاکستان کا جو گرینڈ پیلس, پاکستان کا گندھارا ایگزیبیشن ہے, وہ چائنا کا جو بیجنگ میں گرینڈ پیلس ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. بالکل. تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. تو ہمیں کمیونیکیٹ, مقصد وہی ہے کہ ایک کمیونیکیٹ کرنا ہے اچھا میسیج ان کی زبان میں, وہ ویڈیو کے ذریعے, وہ ریٹن مٹیریل کے ذریعے, بکلیٹس کے ذریعے اس کو انہینس کرنا ہے. اس سے بڑا فرق پڑے گا. سر ہم ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں تو کرنٹ جو سینیریو ہے, ایک کویشچن میرے ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں ہم نے ان کی کیئر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی, اینڈ دیٹس اے فیکٹ. بٹ ادر دین دس, جو کلائمیٹ چینج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریسنٹ فلڈ تھے یہ پاکستان کی ہیریٹیج سائٹس کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور ان فیوچر پاکستان ایک کتنی بڑی ایک اس کا جو ایسٹ ہے اس سے وہ دستبردار ہو سکتا ہے؟ ادر دین دس گورنمنٹ کو فوری بنیادوں پہ کون کون سے انیشیٹو لینے ہوں گے؟ دیکھیے, یہ ایک بہت بڑا ایک فنامنا ہے جو ساری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے, اور خاص طور کے اوپر پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ہمارے نارتھ میں آپ کو پتہ ہے بلند پہاڑ ہیں, گلیشیئرز ہیں, ویلیز ہیں, اور جسے بھی ریسنٹلی ہوا بھی آپ نے دیکھا کلاؤڈ برسٹ ہوا تو ایک پورے علاقے میں تباہی کی داستان چھوڑ کے پیچھے گیا, اور وہ ابھی تک اس کے امپیکٹ آپ ایون نیچے کے علاقوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان میں جو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ بہت سکیٹرڈ ہیں, اور تقریباً ہر علاقے میں, وہ چاہے KPK کا علاقہ ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, یا نارتھ کے علاقے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کے یہاں بے تحاشا ہیریٹیج سائٹس ہیں. اور کچھ سائٹس کی دیکھ بھال ہے, زیادہ تر سائٹس تو دیکھ بھال بھی نہیں ہیں. اور اتنے بڑے ہیریٹیج کو ظاہر ہے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے, ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن ایون رکھنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی فورس چاہیے. اور پہلے یہ ہیریٹیج کی کنزرویشن کا کام بھی وفاقی سطح پہ بھی تھا اور صوبائی سطح پہ بھی تھا. اب جب یہ 18 امینڈمنٹ ہوئی ہے تو جو وفاق میں آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو بھی ڈیزالو کر دیا گیا تھا. ابھی ایکسکلوسیولی صوبائی جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. مقصد یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہیریٹیج کو محفوظ کریں اور یہ لمبے عرصے کے لیے ہمیں فائدہ مند بھی ہوں, ہمیں اس کے لیے بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور ایک نیشنل ہیریٹیج کنزرویشن فنڈ کریٹ کرنا پڑے گا جس میں ہم اپیل کریں دنیا کے بہت سارے ممالک کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی کہ وہ اس کے اندر ایک انڈومنٹ فنڈ بنائیں بڑے اسکیل کے اوپر, اور اس سے پھر ہم اپنی ان سائٹس کو جہاں پہ خطرات زیادہ ہیں, ایون ہماری جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں, موہنجو دڑو جیسی سائٹس ہیں, یا تخت بائی جیسی سائٹس ہیں, یا ٹیکسلا کی سائٹس ہیں, وہاں پہ بھی بہت سارے بھی مسائل آہستہ آہستہ سے ان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اروژنز بھی ہیں, اور خاص طور پہ بارشیں جب ہوتی ہیں, جب آپ کی دیکھ بھال اچھی نہیں ہوئے گی تو وہ وہاں سے کافی سارا پرابلم بنتا ہے. فلڈز کے آنے کی وجہ سے موہنجو دڑو کو بہت سارا نقصان پہنچا ہے. تو بہت ساری فنڈنگ چاہیے. ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز اپنے ہیں نہیں کہ وہ اس طرح کا ایک پورا ایک میکنزم اسٹیبلش کر سکے جو ان سائٹس کو ان طرح کے خطرات سے محفوظ رکھے. تو یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمیں اس کی ایک اپیل کر کے, جس طرح ہم باقی کام بھی کر رہے ہیں, ہیریٹیج آپ کو پتہ ہے کہ ایک بین الاقوامی ورثہ ہوتا, اس ورثہ کو محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکے. اور خاص طور پہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان جگہوں کے ارد گرد, ان کو انوالو کرنا ہے کنزرویشن ورک کے اندر, ان کو انوالو کرنا ہے اپنے ہیریٹیج کو محفوظ کرنے کے لیے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے, اور کچھ جگہ پہ ہم نے بھی یہ کام کیا بھی ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج بھی آئے ہیں. اچھا سر, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو کمیونٹیز ہیں ان ہیریٹیج سائٹس کی, ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں حال ہی میں تخت بائی گیا تو میں نے جو منظر وہاں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں کی, تخت بائی جو کہ ایک ہیریٹیج سائٹ ہے وہ ان کے لیے پکنک پوائنٹ ہے.
وہ ہر جمعے آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, بریانی کی ایک پلیٹ ہوتی ہے, اور وہ جو چھوٹے اسٹوپاز ہیں ان کے اوپر بیٹھتے ہیں, ان کی دیواروں کو ڈیمیج کرتے ہیں, اور وہ آ کے ٹک ٹاکس وغیرہ بناتے ہیں. ادر دین دس میں نے مجھے دوڑوں میں دیکھا سیم سچویشن دیکھی کہ وہ جو قریب لڑکانہ کی اپنی کمیونٹی ہے وہ ہر جمعے آتی ہے, بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پارکس نہیں ہے, ہمارے ملک میں ہم نے کچھ اور ان کو دیا نہیں ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. ہوتا ہی ہے کہ وہی بات آ گئی کہ ایجوکیشن, اویئرنیس, ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی یوتھ کو, اپنے بچوں کو ہیریٹیج کی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں تو بالکل بتایا ہی نہیں ہے, اور اگر بتایا ہے تو وہ ذرا غلط طریقے سے بتایا کہ وہ جو محبت ہو سکتی ہے اس ہیریٹیج کے ساتھ وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. بالکل. تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ حملے ہوئے, سومناتھ نے بت توڑے, یہ تو میں خود جاتا ہوں, دیکھتا ہوں وہاں پہ لوگوں کو گھومتے پھرتے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ کافروں کے کھنڈرات ہیں اور یہ فلانے ہیں. تو وہ ایک ہیریٹیج ایک ایسا ورثہ ہے جو قدیم زمانے کی تہذیب و ثقافت آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. وہ آپ ہی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, ساری دنیا کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو لوگوں کو بہت سارا اس کے بارے میں شعور دینا پڑے گا, سکھانا پڑے گا. پکنک کرنے ان سائٹس پہ ضرور جائیں, لیکن وہاں پہ پکنک کرنے کی جو جگہیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے پکنک کریں, نہ کہ ان جگہوں پہ جو ہیریٹیج سائٹس جہاں پہ ہے ان کو ڈیمیج کریں, ان کے پتھروں کو ہلائیں, توڑیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ میرا خیال ہے ہماری کتابوں کا حصہ ہونا چاہیے. بچوں کو شروع ہی سے, بچپن سے یہ سکھانا چاہیے کہ جب وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو اس ورثہ کی حفاظت کرنا ہے. وہ صرف ہمارا بلٹ ہیریٹیج نہیں ہے, بلکہ ہمارا بہت سارا نیچرل ہیریٹیج ہے. خوبصورت جگہیں ان پہ بھی آپ دیکھیں حالت کیا ہو رہی ہے. لوگ جاتے ہیں خوبصورت جھیلوں پہ, پہاڑوں میں, وادیوں میں, وہاں پہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں. اس سب کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس کرنا. پھر ہمارا جو انٹینجیبل ہیریٹیج ہے, جو کہانیاں ہیں, داستانیں ہیں, میوزک ہے, اور بہت ساری جو کہ نظر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہے ان علاقوں میں, وہ ڈیٹیروریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی حالت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ تو بالکل آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا کہ اویئرنیس ہمارے لوگوں کے اندر, خاص طور پہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر بہت شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. سر اسی کی کنیکٹیوٹی ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی, کہ ہمارے ہاں جو میوزیمز ہیں وہ غیر آباد ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں جو ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ انفارچونیٹلی صرف وہ ڈیٹنگ پوائنٹس بن گئے ہیں. آپ کبھی آپ کا گزر ہو بادشاہی مسجد سے, یا آپ کسی میوزیم پہ چلے جائیں, تو آپ کو وہاں وہ طالب علم نظر نہیں آئیں گے جو وہاں سے علم لینے آئے, جو وہاں سے سیکھنے آئے. وہاں لوگ اپنے پرسنل پرپسز کے لیے آتے ہیں. تو اس ملک کے لیے بطور قوم, میں آپ نہ تو اس وقت آپ ایم ڈی ہیں پی ٹی ڈی سی کے, نہ میں اینکر ہوں, بطور قوم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیریٹیج سائٹس, میوزیم کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنا دیا جائے تو اس قوم کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے؟ دیکھیے بہت بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میوزیمس کا ایجوکیشن میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. میں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب کبھی جاؤں دیکھتا ہوں تو میوزیم کو وزٹ کرنے جائیں, وہاں پہ بچوں کی پوری کلاسز آئی ہوتی ہیں. وہ ایک جگہ بیٹھ کے ان کو ڈرائنگز بنا رہے ہیں, ان کے نوٹس لے رہے ہیں, ان کے ساتھ گائیڈ ہیں, ان کو پوری بریفنگ دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں. تو وہ ایک ایکٹیو سورس آف لرننگ ہوتا. ہمارے ہاں میوزیمز میں آپ جائیں تو لوگوں کو مطلب وہ بھی ایک ہلے گلے کے موڈ میں ہی ہوتے ہیں. وہاں سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. کے لیے کوئی نہیں جاتا. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میوزیمز ہے اس کے بارے میں زیادہ بات یہ ہے, کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس, میوزیم کی انٹرپریٹیشن. اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر یہاں پہ بہت ہی شاندار ایک میوزیم ہے جس کو اسلام آباد میوزیم کہتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ جب بھی وہاں سے گزروں وہ خالی پڑا ہوتا ہے. حالانکہ وہاں پہ بہت زبردست ڈسپلیز ہیں ہیریٹیج کے بارے میں, اور وہ جو آپ کا سر سید میموریل ہال ہے وہاں پہ وہ موجود ہے. لوگ ورثہ میوزیم کو تو جانتے ہیں لیکن اس میوزیم کا ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی ہم نے ریسنٹلی ایک پورا میوزیم کے اوپر ایک کتابچہ بنایا ہے. پاکستان میں جتنے میوزیمز ہیں وہ کس چیز کے میوزیم ہیں, ان کے ٹائمنگس کیا ہیں, ان کی انٹری فی کیا ہے. اب اس کتابچے کو ہم ایک آن لائن پبلیکیشن کے طور پہ اپنا جو ایک ویب پورٹل بنا رہے ہیں اس کے اوپر رکھ رہے ہیں تاکہ وہ میسو لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنے زیادہ ورائٹی ہے میوزیمز کی. وہ اسٹیٹ بینک میں بھی ایک میوزیم ہے جہاں پہ کرنسی, کوائنز اور پوری ہسٹری ہے ان کی, سب کچھ ہے. سائنس میوزیم ہے, کہیں پہ ہیریٹیج میوزیم ہے, کہیں پہ نیچرل ہسٹری میوزیم ہے, آرکیولوجیکل میوزیمز کی تو بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں. لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی کتاب سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. بچوں کو ایکسپوئر دینا, ان کو لے جانا ایسی جگہوں پہ, ان کو دکھانا, جو دیکھنے سے اور سفر سے آپ سیکھتے ہیں
اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے. بالکل. اس سے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو, اپنے بچوں کو دور رکھا ہوا ہے. یہ ٹورزم صرف ہلے گلے کا نام نہیں ہے کہ آپ گئے گھوم پھر کے آ گئے. دس از دا ہول ایجوکیشن. میں تو ایک تھیم ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ کام کرتا ہوں, پروموٹ بھی کرتا ہوں, کہ ٹریول ٹو لرن اینڈ لرن ٹو ٹریول. سفر کرو سیکھنے کے لیے, اور سیکھو سفر کرنا. یہ دو کام آپ کر لیں, آپ اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو وہ ایجوکیشن دے سکتے ہیں جس کی صحیح معنوں میں ضرورت ہے ہمیں. سر اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانا پڑے گا کہ جو آپ کی ہیریٹیج سائٹس ہیں ان سے محبت کریں. جو دوسرے مذاہب ہیں ان کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں جب بھی کسی ہیریٹیج سائٹ پہ جاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ جی یہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ کافراں دا ہے. پنجابی میں بڑی مزے کے یہ جی کافراں دا ہے. تو اب پی ٹی ڈی سی تو لوگوں کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتا. پی ٹی ڈی سی کا کام تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی لے کے آئے, وہ ایکسیپٹنس پیدا کرے. اب یہ جن لوگوں کا کام ہے انفارچونیٹلی وہ یہ کام کر نہیں رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور نیشن, اگر ہم نے دیکھا لاہور میں کیسے ایک مجسمے کو کس طرح مسمار کیا گیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ثوابی میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں, کوئی ہیریٹیج ایکسکیویشنز ہوئی اور وہاں سے انہوں نے نکالا تو جنہوں نے کہا جی یہ جس بندے نے اس کو دیکھا اور جس نے نہیں توڑا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہم نے اس ملک میں ایسے چیزیں بھی دیکھی, ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھی جو ہم بتا نہیں سکتے بیکاز ریسٹرکشنز ہیں فردر, کیونکہ ہمیں گھر بھی جانا ہے, ہمیں سوسائٹی میں رہنا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے اور اسی طرح نہ ہم نے کسی اور کو ایکسیپٹ کیا, نہ ہم نے خود ذاتی طور پہ گرو کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ کتنا تابناک ہو سکتا ہے اس قوم کا؟ مطلب ٹورزم کو تو تابناک نہیں ہو سکتا, وہ تو اندھیروں میں ہی جائے گا. دیکھیں کسی بھی قوم کو آپ دیکھیں دنیا میں, ایون اس وقت افغانستان, وہاں پہ ایک بڑی ایک ریجڈ قسم کی گورنمنٹ ہے, وہ بھی بامیان کو دوبارہ ریسٹور کر رہی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ہیریٹیج جو آپ کا ہوتا ہے, تاریخ جو آپ کو ہوتی ہے, وہ آپ اس لیے پرزرو کرتے ہیں یا اس لیے محفوظ کرتے ہیں تاکہ آپ نے اس تہذیب سے, اس ہیریٹیج سے بہت کچھ سبق سیکھنے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی اچھا کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہے. تو ایک طرف ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ان تاریخی اثاثوں کو, ان کھنڈرات کو, ان قدیم مقامات کو, جو ہمارے پاکستان ایک کراس روڈ کے اوپر تھا, آپ کو پتہ ہے یہاں کی جو تاریخ ہے وہ اتنی ڈائیورسٹی اس میں ہے, یہاں سے اتنے لوگ, اتنے کاروان, اتنے سپہ سالار اور اتنے لوگ گزرے ہیں کہ عام ملکوں میں تو اس طرح کی تاریخ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی سر, یہ تو ایک ایسا رچ خطہ ہے انڈس ویلی کا پورا, جب آپ اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو چپا چپا آپ کا جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک میسج, ایک تاریخ, ایک آپ کو وہ علم دے رہا ہے. تو اگر ہم علم کے دشمن بن جائیں, اس کو اجاڑ دیں, اس کا بیڑا غرق کر دیں, تو وہ صرف ہمارے اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی اس دنیا کی نسلوں کے لیے وہ بہت بڑا المیہ ہوگا کہ ہم نے اس اثاثے کی, اس ہیریٹیج کی پرواہ نہیں کی جو ہمارے پاس ہے. اور جو ہیریٹیج ایسا میں سے کہتا ہوں گلوبل ہیریٹیج کہ ہم کسٹوڈین ہیں, تو کل کو لوگ ہم سے پوچھیں گے یہ آپ کے پاس تھا, آپ نے کیوں اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کچھ تھوڑی سی بنیادی تبدیلیاں کر کے لوگوں کو صحیح معنوں میں ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ تاریخ بتانی ہے جو ایکچوئل تاریخ ہے, وہ تاریخ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے خود سے پرسیو کر لی اور جس میں ہم کچھ اور طرح کے میسیجز پروان چڑھا رہے ہیں. ایک جو ویلیو جو ہونی چاہیے جس طرح کی ہیریٹیج کی, چاہے وہ کسی بھی, آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیں, اسلام کی تاریخ میں بھی پورا تحفظ حاصل تھا دیگر مذاہب کے تاریخی مقامات کو بھی, ان کی مذہبی مقامات کو بھی, ان کی عبادات کو بھی. نبی پاک نے بھی ایون جب, اور ان کے بعد کے جو خلفۂ راشدین تھے, وہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے, جاتے تھے, تو ان کو کبھی نہیں روکتے تھے کہ ابھی تم نے اپنے کلیسا میں نہیں جانا یا اپنے مندر میں نہیں جانا. ان کو پوری آزادی ہوتی تھی, ان کو تحفظ تھا جب تک وہ خود دل سے مائل ہو کے آپ کے مذہب کی طرف نہ آ جائے. ہم اگر اس طرح کا رویہ ایک اڈاپٹ کریں اور وہ سکھائیں بچوں کو کہ ہم نے نفرت کے ذریعے نہیں بلکہ محبت کے ذریعے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تو تب اچھے طریقے سے یہ پیغام پہنچ سکتا ہے. اور اس تاریخ سے جو پرزرو کی گئی ہے اس سے بہت سارے سبق ہم سیکھ کے لوگوں تک آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. بالکل.